We are covering पारा 16 जिसमें सूरह कहफ का कुछ पार्ट है, एंड वाला स्पेशली, और सूरह मरियम है और सूरह ताहा भी है कुछ। सूरह मरियम मुकम्मल है और सूरह ताहा की कुछ बिगिनिंग है। सूरह कहफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एज ऑफ फितना, और इसकी तलकीन भी है हर जुम्मे के जुम्मे पढ़ने की, और इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं सुभान अल्लाह। कि एक तो एक लाइट शाइन करेगी जो भी इसकी तिलावत करेगा फ्रॉम वन फ्राइडे टू नेक्स्ट फ्राइडे। इसी तरह क़यामत के हवाले से भी आता है। फिर माइनर सिंस का है कि जो इसे रिसाइट करेगा तो फ्राइडे के फ्राइडे जो माइनर सिंस होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह वो माफ़ फरमाएंगे। फिर इसकी पहली 10 वर्सेस आखिरी 10 वर्सेस दोनों जो है उनको मेमोराइज़ करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, स्पेशली फितना दज्जाल को फ़ाइट करने के हवाले से। तो फर्स्ट 10 लास्ट 10 वर्सेस का जो थीम है ना वो सिमिलर है। उसमें तौहीद का हुक्म है, उसमें अल्लाह ताला के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने का हुक्म है, उसमें दुनिया की हकीकत का हुक्म है, नोइंग द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे अल्लाह ताला शुरू में भी आयत नंबर 7 है ना, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इसी तरह आखिर में जाएँ तो अल्लाह कहते हैं कुल हल नुनब्बिकुम बिल अख़सरीना अमाला, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने डीड्स के हवाले से सबसे ज़्यादा लॉस में कौन है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी सारी की सारी सही कोशिश हार्ड वर्क इट वाज फॉर द वर्ल्ड। तो वी आर लिविंग इन हाइपर मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, हाइपर सेक्शुअलाइज सोसाइटी, यू नेम इट। हाइपर के साथ जो मर्जी अटैच कर दें, हाइपर कंज्यूमरिज्म एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक सूरह कहफ इज़ द एंटीडोट सुभान अल्लाह। और इसको समझना, इस पर गौर करना, तदब्बुर, फिर इस पर अमल करना, और इसकी रीइंफोर्समेंट हर जुम्मे के जुम्मे वो लेसन्स रीइंफोर्स कराना अपने आप को। जो 4 स्टोरीज़ हैं असहाबे कहफ की, उसके बाद मैन ऑफ 2 गार्डन्स की, फिर मूसा इस्लाम खिज़र सलाम की, और फिर ज़ुल्करनैन की। और मुख्तलिफ़ एंगल से उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने इन स्टोरीज़ को देखा है और मुख्तलिफ़ लेसन्स निकाले हैं। तो मैं तो यही हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखिए जो आखिरी 10 वर्सेस हैं उनका जो पावरफुल मैसेज है, विच इज़ के रिकग्नाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। और देखो ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि सारी की सारी जो हार्ड वर्क है वो सिर्फ दुनियावी ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी दुआएं भी इट्स ऑल अबाउट दुनिया, इट्स ऑल अबाउट दुनिया, यानी वी आर जस्ट आस्किंग अबाउट दुनिया। हर बंदा आता है, कहते हैं कोई जो है ना वो वजीफ़ा बता दें कि मेरा ये दुनियावी मसला हल हो जाए, या रिस्क में बरकत आ जाए, या बिज़नेस में बरकत आ जाए। फ़ाइन, अच्छी बात है, अल्लाह की तरफ ही टर्न करना है हमने इन चीज़ों के लिए भी। बट कभी हमने बैठ कर सोचा है कि हमने ये अल्लाह से दुआ की हो कि अल्लाह मुझे किसी नबी से इंस्पायर हो के, किसी सहाबी से इंस्पायर हो के हमने वो औसाफ मांगे हों, वो एट्रीब्यूट्स मांगे हो अल्लाह से। जैसे हज़रत मरियम की स्टोरी भी आगे आ रही है, उनमें क्या क्या सिफ़ात थीं, फिर इन्हीं स्टोरीज़ में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या सिफ़ात थीं, उन पे गौर करके कभी वो मांगना, अल्लाह ताला से हिदायत मांगना, इस्तिकामत मांगना। सबसे ज़्यादा दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, अकॉर्डिंग टू हज़रत उम्मे सलमा गालिबन, उन्होंने कहा ना कि मैंने सबसे ज़्यादा दुआ करते देखी, उनकी वाइफ है उम्मे सलमा, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। क्या हम ये दुआ करते हैं आज के दौर में जब साबित कदमी बहुत ज़्यादा चाहिए? फिर अल्लाह का सही तारुफ, यानी व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल बी डिसीव्ड मुगीरा भाई? पीपल हु वांट टू हैव द रियल नॉलेज ऑफ हु अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़, जिनकी डेफिनेशंस ख़राब हैं, कॉन्सेप्ट्स ख़राब हैं, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही ख़राब हैं, डेफिनेशंस ही ख़राब हैं अबाउट सक्सेस, about progress, about values, about all these things जिनकी आजकल बात बहुत होती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बात करते हैं। अगर ये सारी डेफिनेशंस आपकी ख़राब हैं तो आप गए। जो सैलाब आ रहा है, जो फितना आ रहा है, तो मैं कोई ख़ास आया तो नहीं, लेकिन लास्ट 10 जो आयाज़ है बस उन्हीं को एम्फसाइज़ करूँगा कि उनको देखें और उन पर गौर करें, और फर्स्ट 10 आयाज़ पे भी गौर करें कि उसमें क्या बताया जा रहा है, किस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। अकीदा, स्ट्रॉन्ग अकीदा, होल्डिंग ऑन टू ज़िक्र, एंड देन रिकग्नाइजिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, और अल्लाह की इबादत। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, वही जो हमने पारा 14 में भी डिस्कस किया था कि यकीन के साथ बस लगे रहो। दीज काइंड ऑफ पीपल विल बी सेव्ड फ्रॉम दज्जाल। तो मैं इसी को एम्फसाइज़ करूँगा। बारकल्लाह फ़ीक अली भाई, आपने दुआ का जिक्र किया तो सुभान अल्लाह, सूरह मरियम का जो आगाज़ होता है, अगर आप देखें, सूरह मरियम इज़ वन ऑफ द अर्ली मक्कन सूराज़ एज़ वेल, एंड जिस तरह आपने जिक्र किया कि इसमें सूरह मरियम भी है मुकम्मल, फिर सूरह ताहा भी मुकम्मल है इस पारे के अंदर। सो सूरह मरियम का आगाज़ भी दुआ ही के साथ होता है, और ख़ास तौर पर मैं दुआ का जिक्र इसलिए भी करना चाहूँगा
اس کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. ایک تو یہ بھی کہ کیونکہ دعا کی جو ورتھ ہے وہ بہت بڑی ہے، اینڈ نمبر 2 یہ کہ کیونکہ رمضان ہے تو رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مریم کا آغاز کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، کہ ہمارے بندے زکریہ کے اوپر جو ہماری رحمت تھی اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب زکریہ علیہ السلام نے ہمیں تنہائی کے اندر، ایک سیکلوژن کے اندر، اور اس سیکلوژن کے اندر ہمیں پکارا. اور زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہا کہ قال رب انی وہن العظم منی، کہ اے میرا رب میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن یا اللہ میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا آپ سے مانگنے کے بعد. میں نے ترجمہ صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان کو یہ کچھ آداب ہمارے سامنے آئیں، کیونکہ دعا کا مہینہ ہے تو آداب کچھ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے جب بھی انسان اللہ سے دعا کرے. پہلی بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سیکلوژن کی عبادات ہیں وہ بقدر زیادہ پسند ہیں، کیونکہ اس کے اندر انسان کے کا جو اخلاص ہے وہ زیادہ نکھر کے اللہ کے سامنے آتا ہے. اور انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر، انسان کی اپنی جو کیفیت ہے وہ ایکچوئل میں سیکلوژن ہی کے اندر سب سامنے آتی ہے. کیونکہ انسان جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی انسان اپنے آپ کو ایسے کمپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں بیسٹ فارم میں لوگوں کے سامنے رہوں. زکریا علیہ السلام نے نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ کو سیکلوژن کے اندر پکارا جس کے اندر کسی قسم کی انسان کی کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو کہ ظاہر انسان کچھ اور کرے اور باطن میں کچھ اور ہو. نمبر 1. نمبر 2، زکریا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ویکنسز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ میری ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں. اور کیونکہ وہ آگے ایسی چیز مانگنے لگے تھے جس کا ان کے بڑھاپے کے ساتھ تعلق تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں تھے، تو انہوں نے آگے تیسری چیز ذکر کی کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ میں آپ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں رہا. یعنی میرا بڑھاپا مجھے اس چیز پہ فورس نہیں کر سکتا کہ میں یہ مان لوں کہ میں جو آپ سے مانگنے لگا ہوں وہ مجھے نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ سے ان کو امید بھی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے. اینڈ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی اس طریقے سے، جب دعا کی یعنی اپنی کمزوری کا احساس سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی دعاؤں کو قبول کیا اس کا ایک طرح واسطہ سامنے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی جب ان کی زوجہ جو ہیں وہ بانجھ ہو چکی تھیں اور وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ظاہری جو میٹیریلسٹک چیزیں تھیں ان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر کے اندر اولاد دی. یہ ایک انویٹیشن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے لیے دعا کا رستہ کھل گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھل گیا، خیر کا دروازہ کھل گیا. اور وہی جس طرح ہم شاید پچھلے دنوں بات کر رہے تھے، پچھلے پاروں میں بات کر رہے تھے، آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا نا کہ انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو عمل کم ہو جاتا ہے. انسان دعا کے کتنے ورچوز بتاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں کہ دن میں انسان خود کتنی دفعہ سیکلوژن کا ایک ٹائم نکالتا ہے کہ میں نے دن میں جس طرح میرے کھانے کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، آفس جانے کا ٹائم ہے، میری دعا کا بھی ٹائم ہونا چاہیے. وہ تعلق ہی نہیں ہے. اور ہم نوٹ کریں کہ ہمارے دور کے اندر لوگ گریہ زاری لوگوں کے سامنے زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ مسئلہ ہے، دیکھیں جی وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. کبھی آخری ٹائم کب ہوا تھا کہ انسان نے مصلی بچھایا اور تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی سچویشن رکھی کہ اللہ میں اس سچویشن میں ہوں، تو مجھے اس سے نکال. یہ بات اگر حدیث انسان ذہن میں رکھ لینا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے ایک طرح رحمت یا خیر کا دروازہ کھل گیا، تو انسان کے لیے بہت کافی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو ہمیں چاہیے خاص طور پہ اس مہینے کے اندر بھی اور عمومی طور پہ بھی انسان کو چاہیے کہ انسان دن کا کوئی نہ کوئی پورشن ضرور رکھے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرے اور اپنی حالت زار رکھے، اس چیز کو تصور میں لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب دینے پہ قادر ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ اللہ کی مرسی کی لمٹ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ دینے کو مجھے ہر چیز سے نواز سکتا ہے. جس طرح یا اللہ تو نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، تو مجھے بھی میری ان فلاں سچویشنز میں باہر نکالنے پر خوب قادر ہے. بارک اللہ فیکم. علی بھائی، سورہ مریم کا اختتام جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آیات سے ہو رہا ہے،
اور ख़ास طور پہ چونکہ سیدہ مریم کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ آف دس سورہ مینشنس دا سینسٹیوٹی اور دا گریوٹی آف دا شرک، کہ شرک جو ہے اس کی کیا گریوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے اور کس لیول پہ جا کے یہ دی آئیڈیا آف توحید اور دی آئیڈیا آف ونس کو یہ ایکسپلائٹ کرتی ہے، وائلیٹ کرتا ہے یہ آئیڈیا آف شرک. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ آیات کے اندر ذکر کیا. میں چاہتا ہوں وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں. آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی، یا اللہ نے اولاد پکڑ لی، بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم نے بہت سنگین بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے تم نے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور اسی طریقے سے جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں، پھٹ پڑیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس بات سے، اس بات کی گریوٹی سے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اپنی زبان سے بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ رحمان نے ایک اولاد بنا لی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ چیز لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی اولاد بنائے. وہ اتنی پرفیکٹ ذات ہے کہ اس کو کسی ذات کی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کسی کی بھی ڈپینڈنسی نہیں. ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی چیز آسمان و زمین میں ہے، جتنی بھی بڑی مخلوق ہے، چاہے آپ بڑی سے بڑی مخلوق کو اپنے ذہن میں لے آئیں، الا آت الرحمن عبدا، وہ اپنے رب رحمان کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو بطور عاجز بندے کے حاضر ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ جب بھی کئی دفعہ جب شرک کی بات کرتے ہیں، جب ہم خاص طور پہ شیطانیت یا ایول کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ، تو کئی دفعہ ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں جب ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان ذرا ایک آسٹرک بھی ہو جاتا ہے، یار سبحان اللہ یہ نظام کتنا اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ فلاں قوتیں انٹرنیشنل پاورز ہیں، ان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی ہے، اب وہ اے آئی کو کس طریقے سے انفلوئنس کر رہی ہیں، یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں سبحان اللہ. تو ہم کئی دفعہ ایسی قوتوں سے، ایسی طاقتوں سے، شیطانی چیزوں سے ہم اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آیات میں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. یہ بالکل عاجزی اور بالکل جس طریقے سے ایک چونٹی ہے اس سے بھی کمزور ترین حقیر چیز، اس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو اللہ ختم بھی کر سکتے ہیں اور اللہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اسی طریقے سے دوسری امپورٹنٹ چیز علی بھائی یہ ہے، اور کہ سب سے بڑی بلاسفیمی جو ہے نا، جس کو آپ کوئی امیجن کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی دیز آر دا موسٹ بلاسفیمس اسٹیٹمنٹس ایور. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا. لیکن عجیب بات یہ علی بھائی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جسٹس کا تقاضا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں خاص طور پہ کئی جگہوں پہ نرم بات بھی کی ہے. یعنی یہ سب سے دیز آر دا موسٹ بلاسفیمس اسٹیٹمنٹس. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی کچھ اچھی چیزوں کو ایکنالج کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ آپ دیکھیں گے اہل ایمان سب سے زیادہ جو ہے اہل ایمان کے قریب جو ہیں مشرکین میں سے، دیگر جو یہودیوں میں سے کون ہیں؟ نصارہ، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں، بہت زیادہ راہب ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تکبر نہیں کرتے. تو ان کی ایک اچھی چیز کو بھی ایکنالج کیا. یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر کمٹنگ بلاسفیمی، ایون دین اللہ از ایکنالجنگ دا گڈ دیٹ دے ہیو ود ان دمسیلوز. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم برائی کو برائی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ خیر اور اچھائی موجود ہے اس کو بھی ایکنالج کرنا ضروری ہے. اور ایک دائی کے لیے بہت زیادہ، خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں یا دین کی بات کر رہے ہیں، دے ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ویئر دے ہیو ٹو ایکچولی مینشن دی ایول، دے آلسو ہیو ٹو آلسو acknowledge the good that is there. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ذکر کی سورہ آل عمران میں، وہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اہل کتاب کو، تم آ جاؤ، ہم ایک کلمے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی ایون دیز پیپل آر انوائٹیڈ
towards unity and they're invited کہ آؤ ہم اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی توحید ہے. تو اس سے پتہ چلا توحید از ون آف دا میجر فیکٹرز جس کی بیسس کے اوپر یونٹی کو قائم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اتنی کامن اور اتنی بیسک اور اتنی فطرہ کے عین مطابق ہے کہ جو بندہ اگر توحید پہ ایگری نہیں کر سکتا آپ سے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ آپ سے پھر کس چیز پہ ایگری کر سکتا ہے. اور اس سے پتہ چلا ایک بہت امپورٹنٹ ادب جو ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیں تو دعوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی فرم آن آر عقیدہ بٹ جینٹل ان آر کال. یعنی بات اپنے عقیدے کے اندر فہم ہو لیکن ہماری انداز, گفتگو اور الفاظ جو ہیں وہ نرم. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر. یعنی آگے بھی ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کے بارے میں ضرور آپ میں سے کوئی بھائی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ فرعون کو بھی ایڈریس کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ دونوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرعون جیسی ایک بڑے طاغوت کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نرم بات کی جائے. تو اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں عقیدے پہ, کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا. ہم میں سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعوت کی فیلڈ کو اور جہاد کی فیلڈ کو مکس کر دیتے ہیں. یعنی جو رویہ ہمیں جہاد کی فیلڈ میں اپنانا چاہیے علی بھائی وہاں پہ ہم دعوت کی فیلڈ اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں دعوت اصلاح والا نرم لہجہ ہونا تھا وہاں پہ ہم جہادی تلواریں چلا رہے ہیں. سو آئی تھنک جہاد کا جو مجال ہے اور وہ پیراڈائم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لڑنا ہے, وہاں پہ غصہ ہے, وہاں پہ شدت ہے, وہاں پہ سختی ہے, لیکن دعوت کے اندر وہاں پہ اصلاح ہے, وہاں پہ نرمی ہے, وہاں پہ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ کمپرومائزنگ آن یور بلیف اینڈ عقیدہ. سو آئی تھنک دیز آر سم آف دا لیسنز دیٹ وی کین لرن فرام دس انشاءاللہ.